हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गोद में है और मैंने देखा कि आका रो रहे हैं। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको किस चीज़ ने रुला दिया? तो आका ने कहा कि ऐ उम्मे फज़ल, मेरे इस बेटे को, मेरे इस हुसैन को मेरी ही उम्मत के लोग मैदान करबला में शहीद कर देंगे। और फिर आका ने वहां की मिट्टी भी दिखाई। सरकार ने अभी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोटे हैं, दूध पीने का जमाना है, उसी वक्त खबर दी कि मैदान करबला में इन्हें कत्ल किया जाएगा, मैदान करबला में शहीद किया जाएगा। बताओ सरकार इमाम हुसैन की शहादत कहां हुई? करबला में हुई। सरकार ने पहले ही खबर दी थी। और फिर हजरत उम्मे फजल कहती कि सरकार ने हमें मिट्टी दिखाई करबला की कि देखो ये वहां की मिट्टी है जहां हुसैन को शहीद किया जाएगा। और फिर सरकार ने वो मिट्टी हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अता की और कहा कि ऐ उम्मे सलमा, जिस दिन ये मिट्टी खून हो जाए उस दिन समझ लेना हुसैन को शहीद कर दिया गया। अब यहाँ पे फिर सवाल उठता है, देखो सरकार ने खबर दे दी माँ के पेट में क्या है और इमाम हुसैन की शहादत कहाँ होगी उसकी भी खबर दे दी। अब देखो तीसरा इल्मे गैब। सवाल उठता है कि या रसूल अल्लाह, आपने वो मिट्टी हजरत उम्मे फजल को क्यों नहीं दी? आपने वो मिट्टी दिगर अज़वाज मुतहरात में से और किसी के हाथ में क्यों नहीं दिया? किसी और के हाथ में दे देते, हजरत आयशा सिद्दीक़ा को आप अता कर देते, हजरत मारिया किब्तिया को देते, लेकिन आपने वो मिट्टी हजरत उम्मे सलमा को क्यों दी? और कहा कि उम्मे सलमा, जब ये मिट्टी खून हो जाए तो समझ लेना हुसैन को शहीद कर दिया गया। इसलिए क्योंकि निगाहे नबूवत देख रही थी कि जब हुसैन को शहीद किया जाएगा उस वक्त सिर्फ हजरत उम्मे सलमा ही बाहयात होंगी। अल्लाह। इसलिए वो मिट्टी सरकार ने हजरत उम्मे सलमा के हाथ में दी, है ना? यही तो इल्म गैब है। रब तबारक व तआला फरमाता है इंदहू मफातिहुल गैब, अल्लाह के पास गैब की चाबियां हैं। और एक दूसरी आयत है, रब फरमाता लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द, अल्लाह के पास जमीन व आसमान की चाबियां हैं। मफातिह का माना भी चाबी है, मकालिद का माना भी चाबी है। रब तबारक व तआला इल्म गैब जानने वाला है। अल्लाह के पास आसमानों की खबर है, अल्लाह के पास सारे जहां की खबर है। आसमानों की चाबी अल्लाह के पास है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ पे एक नुक्ता बयान करते हैं कि मफातिह मिफ्ताह की जमा है, इसका माना है चाबियां। मफातिह का माना क्या है? चाबियां। मकालिद का माना भी है चाबी, मफातिह का माना भी है चाबी। और दोनों रब के पास। मफातिह का पहला लफ्ज और आखिरी लफ्ज लीजिए, यानी मीम और हे, और मकालिद का पहला और आखिरी लफ्ज लीजिए, यानी मीम और दाल, तो बनता है मोहम्मद। यानी ये गैब की चाबी खुद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत फरमाती कि गैब की चाबी खुद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तभी तो फरमाया कि यार कोई गैब क्या, तुमसे न क्या हो भला, जब न खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। अरे ये तो बकवास करते हैं जी, नबी को यहाँ का इल्म नहीं, नबी को वहाँ का इल्म नहीं। इनसे पूछो कि जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारे पास कौन कौन सा डॉक्टर खड़ा था, पता है? अच्छा, किसी को अपनी पैदाइश के बारे में पता है कि कहाँ पैदा हुआ था, कौन से हॉस्पिटल में था, वार्ड नंबर क्या था, जिस बेड पे पैदा हुआ वो पलंग सफेद था कि काला था, पता है किसी को? अरे इन्हीं से पूछो जो नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं। तुम्हें तो अपनी पैदाइश की खबर नहीं, दिन में हुए कि रात में हुए, कहां पे हुए, और जब पैदा हुए तो कौन था, डॉक्टर था कि डॉक्टरनी थी, तुम्हें इसकी खबर न की। लेकिन मेरे आका का इल्म गैब देखो कि जब अपनी पैदाइश का जिक्र करते हैं तो अपने वालिद अब्दुल्ला से नहीं, अपनी वालिदा से नहीं, बल्कि तवील हदीस है, उसका मैं आखिरी जुमला पढ़ रहा हूं जिसे हदीस नूर कहते हैं।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ثم خلق اللہ آدم من الارض فرقب فيه النور في جبينه ثم انتقل منه الى شيس وكان ينتقل من طاهر الى طيب ومن طيب الى طاهر الى ان اوصله الله صلب عبد الله بن عبد المطلب ومنه الى رحم امي آمنة بنت وهب ثم اخرجني الى الدنيا فجعلني سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وقائد الغر المهجلين وهكذا كان بدء خلق نبيك يا جابر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے جو کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے، چلو تم اپنی پیدائش کی تو خبر دو کہ کتنی دیر میں دنیا میں آئے تھے، اور ذرا اپنے باپ داداؤں کے اوپر چار پانچ پشت اوپر جا کر بتاؤ. نہیں بتا سکتے، لیکن میرے آقا تو اپنی خبر دے رکھے ہیں. بڑی طویل حدیث ہے، میں نے آخری جملہ پڑھا، ورنہ سرکار نے شروع سے اس کی خبر دے دی. جب جبریل سے پوچھا تھا جبریل تیری عمر کیا ہے، تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ میری عمر کتنی ہے میں نہیں جانتا. یہی تو کہا تھا نا، لیکن ایک حساب میرے پاس ہے، ایک حساب ہے. آقا نے کہا بتاؤ کیا حساب ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایک تارہ چوتھے حجاب میں 70,000 سال میں ایک بار چمکتا ہے، اور میں نے اسے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا. اب گھر جا کے کیلکولیشن کر لینا کہ جبریل کی عمر کتنی ہے. آقا فرماتے وَعِزَّتِ رَبِّ أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبْ، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم میں ہی بتا رہا تھا. آقا جبریل سے کہہ رہے ہیں کہ میں ہی بتا رہا تھا. اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. شروع میں یہی حدیث میں. اور پھر فرماتے ہیں کہ ثم خلق اللہ آدم من الارض، رب تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، تو میرے نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکایا. ارے جسد آدم کو رب تبارک و تعالیٰ نے دست قدرت سے تیار کیا. خمیر آدم کے اوپر 40 دن تک بارش برستی رہی، 39 دن غم کی بارش، 1 دن رحمت کی بارش. اسی لیے آدمی زیادہ غمگین رہتا ہے اور بہت کم خوش رہتا ہے. اگر خوش بھی ہے تو غمگین ہی رہتا ہے نا، کیونکہ ہمیں تو ناشکری کی عادت ہو گئی. ارے شکر ادا کرتے رہیں، جس حال میں بھی ہے اللہ سے راضی رہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اپنے رب تبارک و تعالیٰ نے دست قدرت سے بنایا تو پیشانی آدم میں اللہ نے نبی کا نور چمکایا. آقا فرماتے پھر اس نور کو منتقل کیا حضرت شیس علیہ السلام کی طرف، اور پھر حضرت شیس علیہ السلام سے وہ نور منتقل ہوا پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف، پاک رحموں سے پاک صلبوں کی طرف، یعنی پاک پیٹوں سے پاک پیٹ کی طرف. اللہ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارے صلب کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. یہاں تک کہ نور چلا آیا میرے والد حضرت عبداللہ تک، اور پھر وہاں سے منتقل ہوا میری والدہ حضرت آمنہ کی طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب حضرت آمنہ کی طرف ہوا دن پورے ہو گئے تو رب تبارک و تعالیٰ نے جب مجھے دنیا میں بھیجا تو یوں ہی نہیں بھیجا، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے سارے نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. فجعلنی سید المرسلین وخاتم النبیین. آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اچھا ایک دوسری حدیث دیکھیے مشکات شریف باب المناقب میں ہے. آقا فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد حضرت عبداللہ تک جتنے بھی میرے اجداد گزرے ہیں یہ سب کے سب مومن یا موحد تھے، ان میں کوئی بھی کافر اور مشرک نہیں تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جتنے میرے اجداد گزرے ہیں یہ سب کے سب نکاح سے پیدا ہوئے، بغیر نکاح کا کوئی نہیں تھا. میرے آقا تو خبر دے رہے ہیں شروع سے لے کر اب تک، اور یہ تو پہلے کی خبر ہو گئی، اور موجودہ بھی بہت سی خبریں دی، آئندہ خبریں دے رکھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دجال نکلے گا نا تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو اس کے مقابلے میں کھڑا کرے گا جو اس سے جہاد کریں گے. اب بہت بڑا فتنہ ہے. آپ دیکھیے دجال کے متعلق جو حدیثیں آئی ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ
दज्जाल का फितना है। और सरकार फरमाती कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मुझ तक हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल के फितने से डराया है। आका फरमाते जब दज्जाल निकलेगा, हजरत इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे और मुसलमान जंगों से फारिग हो चुके होंगे, जंग हो चुकी होगी। देखिए बाबुल मलाकिम किताबुल फितन में यह हदीस है, मलाहिम का माना है जंगे, बड़ी बड़ी जंगे होंगी। और जब लोग जंग करने के लिए एक जगह जमा होंगे और दज्जाल निकल जाएगा, उसकी खबर पहुंचेगी, तो आका फरमाते हैं कि वो लोग तलवार सोंत कर दज्जाल से लड़ने के लिए निकलेंगे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग दज्जाल से लड़ने के लिए निकलेंगे, इन्नी लआरिफु अस्माहुम व अस्मा आबाइहिम व अलवाना खुयूलिहिम हुम खैरु फवारिसा औ मिन खैरी फवारिसा ला ज़ाहिरिल अर्द। आका फरमाते कि जो दज्जाल से लड़ने के लिए निकलेंगे, अभी पैदा हुए वो दज्जाल अभी निकला, अरे बोलिए साहब निकला, अभी दज्जाल नहीं निकला, उससे लड़ने वाले पैदा अभी नहीं हुए, लेकिन आका फरमा रखे इन्नी लआरिफु अस्माहुम, जो लोग दज्जाल से लड़ने के लिए निकलेंगे मैं उनके नामों को जानता हूं, मैं उनके नामों को जानता हूं। और सिर्फ उन्हीं के नाम नहीं, वास्मा आबाइहिम, उनके बाप दादाओं के नाम भी जानता हूं, वालवाना खुयूलिहिम, और उनके घोड़ों का रंग भी जानता हूं कि किस घोड़े पर वो सवार होंगे। अरे इतनी वाज़ेह निशानियां हैं इल्म गैब मुस्तफा पर, बेशुमार दलाइल मौजूद है नबी के इल्म के ऊपर। आका कयामत की निशानियां बयान करते हुए जिक्र फरमाते हैं कि एक जमाना ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि लोगों की निगाहों से हया उठ जाएगी, लोगों की निगाहों में बेगैरती आएगी, बेहयाई उनकी निगाहों में समा जाएगी, उनके जहनों से हया का माना निकल जाएगा, उनके जहनों से गैरत का मफहूम निकल जाएगा। और आने वाली नस्लों को यह पता नहीं होगा कि गैरत किसे कहते हैं, हया किसे कहते हैं, शर्म किसे कहते हैं। और ऐसे की माहौल में एक औरत अपने घर से बाहर निकलेगी और जब वो चौराहे पे पहुंचेगी तो एक आदमी पीछे से जाकर उसका दामन उठा देगा। अल्लाह की पनाह। आका फरमाते देखो खसाइसुल कुबरा में हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैहि ने इस हदीस को नकल किया। आका फरमाते हैं कि उसका दामन उठाएगा जैसे तुम मेंढे का दामन उठाते हो, लोग हंसेंगे, लोग देखेंगे, लेकिन कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं देखा, यानी कोई उसे रोकेगा नहीं, बल्कि लोग मजे लेंगे, खुश होंगे। मेरे आका फरमाते हैं एक आदमी जब देखेगा दूर से तो अपने दोस्तों से कहेगा कि काश इसके घर वाले इस औरत को घर के अंदर रखते, दीवार के पीछे रखते, ताकि इसकी ये रुसवाई ना होती। तो मेरे आका फरमाते हैं कि उस दौर में अगर कोई इतना भी कह दे तो उसे मेरे अबू बकर और फारूक की तरह सवाब मिलेगा। यानी लोग दीन की दावत देने से डरेंगे, तबलीग करने से डरेंगे। इल्म गैब देखो मेरे आका का, और आज वही जमाना है। और एक दूसरी हदीस में आका फरमाते हैं कि जो कोई किसी को इतनी बेहयाई से भी रोकेगा तो उसे मेरे 50 सहाबा का सवाब मिलेगा, 50 सहाबा का सवाब दिया जाएगा। आज हम जब देखते हैं तो बड़े हालात हमारे खिलाफ, यानी आज वाकई हमारी निगाहों से हया गैरत रुखसत हो रखी है। आज हम खुद अपनी बच्चियों को बेपर्दा बाजारों में घुमा रखे हैं, लेकिन हमें इसका शऊर न किया है। अरे पर्दे की अहमियत क्या है, पर्दे का मकाम क्या है, इस्लाम में पर्दे को कितना अजीब कहा गया है। देखो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो उस वक्त इतनी भी दावत देगा कि लोग इस बच्ची को अपने घरों के अंदर रखे, उसे 50 सहाबा का सवाब दिया जाएगा। अब बताइए जो बाप अपनी बेटी को बेपर्दा निकाल रहा है, जो भाई अपने बहन को बेपर्दा निकाल रखा है, उसके ऊपर कितनी मलामत है, कितनी फटकार है, और वो किस कदर गुनहगार हो रहा है। अरे पर्दे का मकाम क्या है, पर्दे की अहमियत क्या है, अगर पूछना हो तो इस खानदान से पूछो, इनसे पूछो कि पर्दे की अजमत क्या है, पर्दे की रिपत
کیا ہے؟ جب قافلہ امام حسین کو قیدی بنا کر بعد کربلا دمشق کے اندر داخل کیا گیا، حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ دمشق کی تجارت کے لیے آئے ہیں، آپ نے دیکھا کہ پورے شہر کو سجایا جا رہا ہے، پورے شہر کو آراستہ کیا جا رہا ہے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا آخر کیا بات ہے، اس شہر کو اتنا سجایا کیوں جا رہا ہے، اسے آراستہ کیوں کیا جا رہا ہے، جگہ جگہ باجے بجائے جا رکھے ہیں، خوشیاں منائی جا رکھی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست دے دی گئی ہے، میدان کربلا میں انہیں شہید کر دیا گیا اور ان کا کٹا ہوا سر ان کے خاندان والوں کے ساتھ شہر میں داخل ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں یزید نے حکم دیا کہ ان کی آمد پر خوشیاں مناؤ، ان کی شکست کے اوپر ماذ اللہ شہر کو سجاؤ۔ غرض کی حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آخر وہ کس راستے سے آئیں گے؟ لوگوں نے بتایا باب السا سے آئیں گے۔ بہت ازدحام تھا، بہت ہجوم تھا، حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع کو ہٹا کر باب السا کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں قسم خدا کی میں نے دیکھا کہ نیزے کے اوپر ایک سر ہے جو مشابہ ہے سر مصطفیٰ سے، جو بالکل میرے آقا کے سر پاک کی طرح نظر آ رکھا ہے، اور پیچھے اسیران کربلا ہے، خاندان نبوت کی پاک بیبیاں ہیں جو ننگی اونٹوں کی اونٹنیوں کی پیٹوں کے اوپر بٹھائی گئی ہے، بغیر زین کے گھوڑوں پر جنہیں سوار کیا گیا ہے۔ حضرت سہیل نے جب یہ منظر دیکھا ہے تو زارو قطار رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہ رکھے ہیں۔ ایک بچی پوچھتی ہے کہ آپ کون ہیں جو ہم پر رو رکھے ہیں؟ ہم نے تو یہاں کسی کو اپنے اوپر روتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، بلکہ ہم جس راستے سے گزرے ہیں لوگوں نے ہمارا مذاق بنایا ہے، لوگوں نے ہمارے اوپر بھپتیاں کسی ہے، آپ کون ہیں جو ہمارے اوپر ہنس رکھے ہیں؟ حضرت سہیل کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کون ہے؟ تو بچی کہتی ہے کہ میں سکینہ ہوں، امام حسین کی شہزادی جن کی عمر اس وقت تقریباً 7 سال کی ہے۔ اور علماء بیٹھے پوچھئے 7 سال کی بچی غیر مکلف ہوتی ہے، شریعت کا حکم اس کے اوپر نہیں لگتا، لیکن کس خاندان کی ہے، کس خاندان سے تعلق ہے؟ حضرت سہیل کہتے ہیں کہ بیٹا میں آپ کے نانا جان کا صحابی ہوں، اگر کچھ ضرورت ہو کچھ کام ہو تو بتائیں۔ تو بچی کہتی ہے کہ کیا آپ واقعی ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ کہاں؟ دیار خیر میں جہاں ہر آدمی دشمن نظر آ رہا ہے، ہر ایک کی آنکھ میں خون اور بدلے کی بھاونا نظر آ رکھی ہے، جہاں کا ذرہ ذرہ انہیں دشمن محسوس ہو رہا ہے، جہاں پہ کوئی یاور اور غمخوار نہیں ہیں، غریب الوطنی ہیں، ایسے عالم میں بچی جو کہ بھوکی بھی ہے پیاسی بھی ہے، لیکن اس عالم میں انہوں نے پانی نہیں مانگا، کھانا نہیں مانگا۔ 7 سال کی بچی حضرت سکینہ جو بھوکی اور پیاسی رہنے کے باوجود نہ کھانا مانگ رکھی ہے نہ پانی مانگ رکھی ہے، بلکہ کہتی ہے کہ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ ہمارے والد کے سر مبارک کو ہم سے دور کر دیں تاکہ غیر مردوں کا مجمع ہم سے دور ہو جائے۔ ان ظالموں نے ہمارے سروں کے اوپر دوپٹے نہیں رہنے دیے، ہمارے چہروں پر برابر نقاب نہ کیا ہے، غیر مردوں کا ہجوم ہے، ان کی نگاہیں ہم پر پڑ رکھی ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو انہیں ہم سے دور کر دیجئے۔ بتائیے کتنی عظیم خاندان ہے وہ، اور کتنا عظیم کردار ہے ان کا کہ بھوکی ہے کھانا نہیں مانگا، پیاسی ہے پانی نہیں مانگا، بلکہ اپنے اس رویے اور کردار سے پوری دنیا کی عورتوں کو بتا دیا کہ عورت کے لیے اس کی عصمت سب سے بڑی دولت ہے، عورت کے لیے اس کی حیا اور اس کی غیرت سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور کسی حال میں بھی اپنی عصمت اور اپنی غیرت کو پامال نہ ہونے دے۔ یہ ہے پردے کی تعلیم۔ لیکن آج بات کیا ہے؟ باپ اپنی بیٹی کو بے پردہ لے کے گھوم رہا ہے، بھائی اپنی بہن کو بے پردہ لے کے گھوم رہا ہے، شوہر اپنی بیوی کو بغیر پردے کے دعوتوں میں لے جا رہا ہے، مارکیٹ میں لے جا رہا ہے۔ ارے کب ہم بیدار ہوں گے؟ کب پردے کی تعلیم دیں گے؟ کب ہم اپنی بچیوں کے سروں کے اوپر دوپٹے ڈھانکیں گے؟ اور آج تو حالات اتنے خراب ہو گئے کہ باپ اپنی بیٹی کو جنس پینٹ پہنا رہا ہے، پورا ویسٹرن کلچر، ٹی شرٹ ہماری بچیاں اور بہنیں پہن رہی ہیں، پہناؤ آپ، لیکن شرم سے سر ان علماء کا جھکتا ہے۔ یہ ہمارے قوم کی بیٹیاں ہیں، ہماری قوم کی بچیاں ہیں، اور اگر کوئی غیور مسجد کا امام کسی آدمی کو سمجھائے گی دے
کہ تعجب کی بات ہے، بچی جوان ہے، اب جنس پہناتے تو مولانا میری بیٹی ہے، کچھ بھی پہناؤں آپ کو کیا کرنا؟ اللہ اکبر، اللہ یہ جواب اس کی طرف سے آتا ہے۔ آپ نے جواب تو آج دے دیا، لیکن کل قیامت کے دن جب رب تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تب کیا جواب دیں گے؟ تب آپ کی زبان میں کیا جواب ہوگا؟ بچیوں کو پردے سے آراستہ کرو، ان کی غیرت، ان کی عصمت، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ بس یہی تعلیم اور یقین مزاج دینے کے لیے اس مدرسے کا قیام ہو۔ بچیوں کی بھی تعلیم کا انتظام ہے نا الحمدللہ۔ کیوں؟ تاکہ آپ کی بچیاں پردے کی اہمیت اور عظمت کو پہچانے کی کیا ہے، اپنے شوہر کی عزت کرے، اپنے باپ کی، اپنے بھائی کی قدر کرے۔ اسی لیے ادارہ قائم کیا گیا، اور یہ نہ سوچے کہ یہ ادارہ حضرت علامہ مفتی گلزار مصباحی صاحب کا ہے، یہ خیال نہ کرے کہ یہ ادارہ قاری روشن القادری صاحب کا، نہیں، وہ تو خادم ہے، خدمت کر رہے ہیں ادارے کی۔ ادارہ آپ کا ہے۔ کس کا ادارہ ہے؟ اور چلانا بھی آپ کو ہے، اسے آپ کو چلانا ہے۔ ان کے یہاں کوئی ایسا نکل نہیں رہا ہے کہ یہ لگائیں گے اور چلائیں گے، بلکہ آپ کو، لہذا زیادہ سے زیادہ آپ توجہ دیں۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ یہ ادارہ شہزادہ سرکار عالی نسب سرکار حضور گلے گلزار اسماعیلیت الشاہ امیر گلزار اسماعیل قادری رزاقی مدد اللہ النورانی کی سرپرستی میں چل رہا ہے۔ یہ تو سونے پہ سہاگا ہے نا۔ اب تو اس مدرسے کی تعلیم تربیت میں اور برکتوں میں کوئی شک ہی نہیں، کیونکہ حضرت کے مبارک ہاتھ اس مدرسے کے ادارے کی ترقی کی دعا کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ لہذا اپنی بچی کو مدرسے میں داخلہ بھی دلائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ دینی تعلیم سے آراستہ کریں، اور مدرسے کا کھل کر تعاون کرے، کیونکہ آج بہت بڑا مسئلہ ہو چکا ہے یہ۔ اور میں تو ببانگے دوہل کہتا ہوں، اور جہاں جہاں مجھے موقع ملے ضرور کہتا ہوں کہ کرو تم، لیکن لو جہاد کے نام پہ بدنام ہو ہم، ہو رہا ہے۔ کیونکہ آج یہ میٹر اتنا بڑھ گیا، صرف آپ کے اتر پردیش کی بات نہیں ہے، پورے ہندوستان میں یہ مسئلہ ہے۔ ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، کیا کریں گے آپ؟ کون بچائے گا انہیں؟ باپ نے پہلے چھوٹ دی، باپ نے پہلے اسے آزادی دی، اور جب بچی نے گل کھلائے تو اب آ رہا ہے کہ حضرت بچی چلی گئی، تعویذ عطا کریں، حضرت دعا کریں۔ ارے جب ایسے ممبروں سے نصیحتیں کی جا رکھی تھی کہ بچیوں کی نگرانی کرو، توجہ دو، ان کے اوپر نظر رکھو کہ آخر کہاں جاتی ہے، کہاں آتی ہے، تعلیم کا وقت کیا ہے، ٹیوشن کا وقت کیا ہے، آپ نے توجہ نہ دی، لیکن جب پنچھی ہاتھ سے اڑ گیا اب تب واویلا کر رہے ہیں، تب ماتم کر رہے ہیں کہ کیا کریں۔ اسلام تو وہ عظیم اور مبارک مذہب ہے کہ جس نے پردے کی اہمیت کو اس انداز میں سمجھایا۔ آج شوہر شرم کرتا ہے کہ کیا اپنی بیوی کو نقاب پہنا کر گاڑی پہ بیٹھاؤں گا؟ میرے دوست دیکھیں گے تو ہنسیں گے۔ بھائی شرم کر رہا ہے کہ بہن نقاب پہن کے ساتھ میں بیٹھے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ باپ کو شرم آ رہی ہے بیٹیوں کو نقاب پہنانے میں، جبکہ پردہ اتنا عظیم ہے۔ صرف ایک مسئلے کی روشنی میں آپ سمجھ لے کہ جب آدمی مرتا ہے، بدن سے روح نکلتی ہے، تو غیر مکلف، اس پر شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے، مرد ہو یا عورت۔ اگر کوئی عورت مر گئی تو اس کے اوپر نماز فرض ہے کیا؟ ارے بولیے آپ، اگر کسی عورت کی روح نکل گئی، رمضان کا مہینہ ہے تو کیا روزے فرض ہیں؟ مالدار تھی تو کیا زکوٰۃ ابھی بھی ہے یا حج ہے؟ سارے احکام منقطع ہو گئے۔ جیسے کہ عورت یا مرد دنیا سے اٹھا، روح بدن سے نکلی، نہ اب اس کے اوپر نماز ہے، نہ اس کے اوپر روزے ہیں، نہ اس کے اوپر حج و زکوٰۃ ہے، کوئی چیز نہ کیا ہے، کوئی احکام نہ کیا ہے، لیکن مرنے کے بعد عورت کے لیے ایک حکم باقی رہتا ہے، اور وہ حکم ہے پردہ۔ علماء بیٹھے پوچھئے پردے کا حکم، جب مرد مرتا ہے اسے کتنے کفن دیے جاتے ہیں؟ کفن مسنون کیا ہے؟ 3 کپڑے، 3 کپڑے دیتے نا، لفافہ، ازار، قمیص۔ اور جب عورت کا انتقال ہو جائے تو کفن مسنون کتنے ہیں؟ ارے بولیے، اتنے مسئلے تو سب کو معلوم ہونا چاہیے، اتنا بڑا ادارہ آپ کے قریب ہے۔ 5 کپڑے عورتوں کے لیے، لفافہ بھی ہے، ازار بھی ہے، قمیض بھی ہے۔ اب اس کے علاوہ
سینہ بند گلے سے لے کر ناف تک ایک سادہ کپڑا سینے پہ رکھا جائے گا، اسے سینہ بند کہتے ہیں۔ بتاؤ اپنی بچیوں کو جو بڑے بڑے گلوں کے کپڑے پہنتی ہیں، جو اپنی چھوٹی آستینوں کے لباس پہنتی ہیں، کہ پردے کی اتنی اہمیت ہے کہ مرنے کے بعد بھی نماز اٹھ گئی، روزے کے احکام اٹھ گئے، حج و زکاة اٹھ گئی، لیکن پردے کا حکم عورت کے اوپر باقی ہے کہ اس کے سینے پہ کپڑا رکھا جائے گا اور اسے دوپٹہ اڑایا جائے گا۔ اللہ 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 اکبر اللہ اکبر۔ یہ ہے پردہ کہ مرنے کے بعد بھی پیٹھ کے پیچھے سے ایک کپڑا چہرے کے اوپر لا کر سینے تک رکھا جائے گا، اسے دوپٹہ کہتے ہیں۔ اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، جب عورت کو قبر میں اتارا جائے تو فقہا فرماتے ہیں کہ قبر کو کپڑے سے ڈھانک کر اتارا جائے گا۔ یہاں پہ بھی پردہ، یعنی اسلام کتنا عظیم مذہب ہے، اسے اسلام کو تمہاری بچیوں کی، تمہاری بہنوں کی کتنی فکر ہے۔ بتائیے آج بے پردہ ہم گھوم رہے ہیں، لیکن شریعت نے پردے کی اہمیت کو کس انداز میں سمجھایا۔ تو انشاءاللہ پردے کے اوپر سب قائم رہیں گے۔ ارے نصیحت کریں گے کہ نہیں؟ کون کون کرے گا؟ سب کریں گے انشاءاللہ، اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو کہ بالکل پردے میں رہنا ہے، کریں گے نا صاحب؟ چلتی ہے کہ نہیں گھر میں؟ چلتی ہے نا سب کی؟ سنیں گے کہ نہیں؟ اگر نہیں چلتی تو تھوڑی سی دھمکی دے دینا۔ اگر پردہ نہیں پہنا، آج سے نقاب نہیں پہنا اپنی اہلیہ کو، تو ایک ہفتے تک کھانا ہاتھ کا نہیں بنا ہوا نہیں کھاؤں گا، کہہ دینا بھی۔ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ آصف بھائی کہہ رہے کہ یہ تو خوشی کی بات ہے، عورت کہے گی اچھا ہوا، اچھا ہوا تھوڑا سا بچ گئی یار۔ تو جس انداز میں آپ سمجھا سکے، لیکن سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ پردے کی اہمیت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک علم غیب اور سنیے، ایک حدیث آقا فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، اب یہ نوجوانوں کے لیے غور سے سنو نوجوانوں، آقا فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے بالوں کو پرندوں کے پپوٹوں کی طرح رنگیں گے۔ دیکھئے خصائص الکبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب ہے، میرے آقا نے پہلی خبر دے دی، ایک ایک بات کی خبر دی، جو کہتا ہے کہ نبی کو علم غیب نے کیا ہے تو اس سے کہو کہ نالائق کمبخت یہ بتا، پھر دابت الارض کی خبر کس نے دی، دجال کی خبر کس نے دی، یاجوج ماجوج کی وضاحت کس نے کی۔ ارے یہ تو نیا نہیں ہے سوال کرنے والا، پہلے بھی سوال اٹھا تھا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو سارے علوم عطا فرمائے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی آپ جو نہیں جانتے تھے اللہ نے سب بتا دیا۔ سکندر ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا وہ بتا دیا، اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا وہ بتا دیا، جیسا سوال اٹھا سب بتا دیا۔ اعجاز قرآن کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے اپنے نبی کو ساری کائنات کا، سارے ممالک کا اور ساری دنیا کا علم عطا فرما دیا۔ بظاہر کتاب تو ہمیں دکھتی ہے، لیکن جب اسے پھیلایا جائے، تفسیر کی جائے، ارے حقیقت تو یہ ہے کہ سارے نبیوں میں جو خصوصیات تھی سب اللہ نے اپنے نبی کو دے دی۔ اچھا نبی کو علم غیب دیا، اس پہ لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے اور بہت اس پہ بحث کرتے ہیں کہ نبی کو علم غیب ہے، کیا ثبوت ہے اللہ نے نبی کو علم غیب دیا، ثابت کرو۔ بلکہ اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ جو نبی کے لیے علم غیب مانے وہ مشرک مانے، اتنا کہتے ہیں کہ شرک ہے یہ عقیدہ رکھنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، شرک کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام راستے سے تشریف لے جا رکھے ہیں، آپ نے اپنے لشکر سے کہا کہ رک جاؤ، سارے لشکر جتنے آپ کے لشکر میں تھے سب رک گئے، جنات انسان۔ کہا کیوں روکا؟ تو کہا سامنے چیٹیوں کا لشکر جا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا حضرت کہاں پہ؟ ہمیں تو نہیں دکھ رہا ہے۔ کہا یہاں سے 3 میل دوری پر، 3 میل دوری پر، میں خود نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے، سورہ نمل دیکھیے، 3 میل دوری پر چیٹیوں کا لشکر جا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہی رک گئے اور چیونٹی کی بات سن کر مسکرانے لگے۔ کیا بات ہے؟ تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ چیونٹی نے کہا
اپنے ساتھیوں سے جلدی جلدی چلو، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ تمہیں بے خبری میں کچل نہ دے۔ کتنی دور سے دیکھا؟ 3 میل، 3 میل یعنی 4.5 کلومیٹر۔ 1 میل ہوتا 1.5 کلومیٹر کا۔ میں آپ سے کہوں کہ دیکھیے وہ سامنے پردے کے اوپر چونٹی چل رہی ہے، بتائیے کس کس کو دکھ رہی ہے؟ دکھ رہی کسی کو؟ نہیں دکھ رہی، اور دکھے گی بھی نہیں، کیونکہ مجھ کو بھی نہیں دکھ رہی ہے نا۔ لیکن اگر بتا دوں مجھ کو دکھی جائے اور آپ کو بتاؤں تو دکھے گی؟ نہیں دکھے گی۔ اگر کوئی چونٹی ہم سے 20 فٹ کی دوری پہ چلے ہمیں نظر نہ آئے، آ سکتی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے چونٹی کو دیکھ لیا۔ یہ علم سلیمان علیہ السلام کا کمال ہے، یہ آپ کا علم ہے۔ اور صرف دیکھا ہی نہیں، اس کی آواز بھی سن لی۔ آج تک کوئی ایسا سائنٹسٹ پیدا نہیں ہوا جس نے چیونٹی کی آواز ریکارڈ کر کے سنائی ہے کوئی؟ آپ نے کبھی چیونٹی کی آواز سنی ہے کہ وہ چیختی کیسی ہے، چلاتی کیسی ہے؟ کبھی سنی آواز؟ ارے چیونٹی کو کان کے اندر اٹھا کر رکھ لو تب بھی چیونٹی کی آواز ہمیں سنے نہیں آتی، لیکن سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے چیونٹی کو دیکھ بھی لیا اور اس کی آواز بھی سن لی۔ یہ آپ کا علم ہے۔ لیکن آپ کہیں گے کہ بھائی بڑی بات نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، سن سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے طاقت دی۔ سوال تو یہ ہے کہ چیونٹی نے کیسے دیکھ لیا کہ 3 میل کی دوری پہ سلیمان علیہ السلام؟ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام دیکھ لے، یہ کیا کمال کی بات ہے؟ ارے کمال تو یہ ہے کہ چیونٹی نے کیسے دیکھ لیا کہ 3 میل کی دوری پر جو آ رکھے ہیں وہ سلیمان علیہ السلام ہیں؟ تو کہنا پڑے گا کہ جب اللہ ایک چیونٹی کو یہ علم دے سکتا ہے تو نبی کے علم غیب کا عالم کیا ہے؟ اللہ 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 واہ 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 واہ، اللہ 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 اللہ۔ نبی کی عظمت و رفعت کا عالم کیا ہے؟ اس لیے تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والد محترمہ کی بارگاہ میں آئے اور کہتے ہیں کہ اے میری ماں، آج میں مغرب کی نماز نبی کے پیچھے ادا کروں گا۔ والدہ نے کہا کہ بیٹا آخر اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ آپ تو روز ہی نماز ادا کرتے ہیں، اس میں خاص بات کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں میری والدہ آج میں نماز ادا کروں گا اور نماز کے بعد سرکار کے دامن کو تھام کے کہوں گا کہ یا رسول اللہ مجھے اور میری والدہ کو جنتی بنا دے، مجھے اور میری والدہ کو جنتی بنا دے۔ ارے جنتی کون بنائے گا؟ جس کی جنت ہے وہی تو بنائے گا، اور سب تو آقا ہی کا ہے کہ نہیں؟ آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ سب نبی کے مہمان ہیں، صاحب خانہ تو خود مصطفیٰ ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، نبی کے علاوہ کون ہے دے؟ اور یہ کم بخت کہتے ہیں کہ کوئی نہیں دے سکتا، تو اعلیٰ حضرت نے بھی پلٹا کے جواب دیا، حاکم حکیم داد و دبا دے یہ کچھ نہ دے۔ حاکم حکیم داد و دبا دے یہ کچھ نہ دے۔ ارے مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ مانگے کہ مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مسولی شریف، مسلک اعلی حضرت، واہ 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 واہ۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے گئے، سرکار مغرب کی نماز پڑھا رکھے ہیں، مغرب کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادا فرمائی اور صحابہ کرام پیچھے پڑھ رکھے ہیں۔ حضرت حذیفہ یہی نیت لے کر گئے تھے کہ جب مسجد خالی ہو جائے گی، آقا تنہا رہ جائیں گے تو نبی کی بارگاہ میں التجا پیش کر دوں گا کہ یا رسول اللہ مجھے اور میری ماں کو بخش دیجئے، جنتی بنا دیجئے۔ لیکن حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ سرکار نے نماز اتنی طویل کر دی، سنت کو اتنا طویل کیا کہ میں منتظر رہا، عشاء کا وقت آ گیا، اور جب عشاء کا وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ سارے صحابہ ملاقات کر کے جا چکے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر اپنے حجرے کی طرف بڑھنے لگے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں دل میں التجا تھی، تمنا تھی، یا رسول اللہ آپ میری مغفرت کر دیں، میری ماں کو بخش دیں، ہمیں جنت کا حقدار بنا دیں. یہ نیت، یہ ارادہ ان کے دل میں ہے. لیکن سرکار جا رکھے ہیں، اپنے حجرے کے قریب ہیں. حضرت حذیفہ ایک یہ ارادہ کرتے ہیں کہ آواز دے دوں، لیکن عشق للکار کے کہتا خبردار انہیں آواز نہ دینا. ارے یہ کون ہے جن کی بارگاہ میں جبریل بھی آتے ہیں تو ادب سے حاضری دیتے ہیں، موت کا فرشتہ آتا ہے تو اجازت لے کے آتا ہے. خبردار انہیں دور سے چیخنے کی کوشش نہ کرنا، دور سے آواز نہ دینا. حضرت حذیفہ سوچ رکھے ہیں، سرکار حجرے کے قریب ہوتے جا رکھے ہیں. سیدنا حذیفہ ابن یمان کا دل ڈوب گیا. حسرت دل کے اندر دم توڑنے لگی کہ کاش میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کر سکتا، میرے آقا میری بات کا جواب دے دیتے. ابھی حضرت حذیفہ سوچ کی رہے تھے، حسرت کا گلا گھٹنے کی والا تھا کہ نبی پلٹے اور کہتے کہ حذیفہ جاؤ، ہم نے تمہیں بھی بخش دیا، تمہاری ماں کو بھی بخش دیا. اللہ اکبر، 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 اللہ 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 اللہ. یہ ہے میرے آقا کا غیب کہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ارے نبی تو بغیر مانگے عطا کرتے ہیں. تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے کہ واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحہ تیرا. ایک ہوتا سخی، سخی ہوتا نا، ایک ہوتا کنجوس. کنجوس کو تو سب پہچانتے ہیں، اور اس سے بھی بڑا ہوتا بخیل. بخیل اسے کہتے ہیں کہ جو نہ خود کھائے نہ دوسرے کو کھلائے، اور کنجوس اسے کہتے ہیں جو خود کھائے دوسرے کو نہ کھلائے. اور سخی اسے کہتے ہیں کہ جو مانگنے کے بعد دے اور اتنا ہی دے جتنا اس نے مانگا ہے، یا اس سے کچھ کم دے دے. لیکن جواد اسے کہتے ہیں جو مانگنے سے پہلے دے اور حد سے زیادہ دے. یہ شان میرے آقا کی ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہے، دربے بہا دیے ہے. وہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحہ تیرا، نکی سنتا کی نکی مانگنے والا تیرا. رب تبارک و تعالی ہمیں سرکار کی سچی محبت عطا فرمائے. سرکار کی محبت میں ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں.